अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं नॉवेल दिया ज़हरा का नॉवेल मैं तेरी आदत का मारा। मैं तेरी आदत का मारा दिया ज़हरा का नॉवेल है। तुमने मेरे झुमके देखे हैं क्या? मिल नहीं रहे। आयशा कमरे में दाखिल होती अपनी ही धुन में बोली थी। जब नज़र सामने पड़ी तो पलटना ही भूल गई। वो मुंह खोले आईने के सामने खड़ी आरजू को देख रही थी। ये तुमने किस तरह की ड्रेसिंग की है आरजू? अपने झमके भूले आयशा उसके करीब जाते अचंभे से उसे देखते हुए बोली तो आंखों पे मस्कारा लगाती आरजू ने फाइनल टच देते खुद को आईने में देखा। क्यों, क्या हुआ? इतनी हसीन तो लग रही हूँ मैं। आरजू कंधे उचकाते बोली तो आयशा ने उसे शाकी नज़रों से देखा। ऐसे क्या देखो, ऐसे मत देखो, ऐसे मत देखो। क्या मैं अब अपनी मर्जी से कपड़े भी नहीं पहन सकती? आरजू बेजारी से बोली। तो आयशा ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम दोनों जल्दी तैयार हो जाओ, बाहर सब वेट कर रहे हैं। लीजे उजलत में कमरे में दाखिल होते बोलते बोलते ठहर गई। आरजू, ये क्या पहन रखा है तुमने? लीजे आंखें फाड़े उसे देखने लगी। आयशा ने भी लीजे को देखते कंधे उचकाए। क्या हो गया है? साड़ी ही तो पहनी है, इसमें इतनी बार पूछने वाली क्या बात है लीजे भाभी? आरजू ने ना समझी और बेजारियत से घूमकर अपना जायजा लिया था। साड़ी में उसका नाजुक सा सरापा वाजे हो रहा था। हाफ स्लीव्स ब्लैक साड़ी में वो कहर ढहा रही थी। तुम्हारी उम्र नहीं है ना अभी ये सब पहनने की, और सबसे बड़ी बात तुम जानती हो हम सब ऐसे क्यों बोल रहे हैं। लीजे ने उसे आंखें दिखाते बहुत कुछ बावर करवाना चाहा, जिस पर वो नखुवत से सर झटक गई। लीजे यार प्लीज़, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, अब चलो। लेट लेट नहीं हो रही अब क्या? आरजू मुंह बनाते बोली। लीजा और आयशा की खुद पर जमी नज़रों को झटकते वो आगे को बढ़ी गई। लंबे बाल कर्ल करके कमर पे खुले छोड़े थे। हल्का फुल्का मेकअप भी था, लेकिन रेड लिपस्टिक काफ़ी वाज़े थी। बारीक से होठों पर लगी रेड लिपस्टिक कहर बरसा रही थी। ऊपर से उसकी हेजल ग्रीन आंखों ने बाकी कसर पूरी कर दी। आयशा और लीजे खुदा से दुआएं मांगते उसके पीछे बाहर की जानिब निकल गईं। आज उनके रिलेटिव के यहाँ शादी थी। वो सब लोग शादी पर जा रहे थे। बड़े तो पहले ही जा चुके थे, अब कजन्स निकल रहे थे। गाड़ियों में बैठते वो अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा थे। आधे घंटे बाद वो सब लोग हॉल में दाखिल हुए थे, जहाँ जहाँ पहले से काफ़ी लोग मौजूद थे। बेटा बच कर रहना वरना बेइज्जती बहुत होगी। माहा ने आरजू खान का बाजू दबोचे उसे वार्न किया था, जिस पर वो माथे पे तेवरियां डाले उसे घूरने लगी। तुम चुप करो, आगे चलो, दुल्हन को देखते हैं, फिर फोटोज़ लेते हैं। आरजू उसका बाजू दबोचे आगे को बढ़ी थी। स्टेज के बिल्कुल करीब जाते वो पुरशौक नज़रों से स्टेज पर बैठे दूल्हा दुल्हन को देखने लगी, मगर वहाँ कई नज़रें ऐसी भी थीं जो आरजू खान पर उठकर पलटना भूल गई थीं, और उनमें से एक नज़र ऐसी भी थी, मगर फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसकी नज़रों में गुस्सा भरा पड़ा था। वो बड़े क्रोफर्ड से उठा और चलता हुआ बिल्कुल उसकी बैग पे खड़ा हो गया। किसी की मौजूदगी अपने पीछे शिद्दत से महसूस करते आरजू खान ने पलट कर देखा, और फिर दूसरे ही लम्हे जैसे सांस लेना भूल गई थी। दानियाल सफ़ीर खान ने सख्ती से उसके दूधिया बाजू दबोचे और उसे वहाँ से खींचते हुए बाहर की जानिब बढ़ने लगा, जबकि आरजू कई कटी डाली की तरह उसके साथ खींचती चली जा रही थी। होश तो तब आया जब वो कदरे एक खामोश कोने में उसे लाकर पटक चुका था। ये क्या पहना है तुमने? गुस्से से सुर्ख होते चेहरे पर लहू रंग आंखें आरजू की हेजल ग्रीन में गाड़े वो सख्त करख्त लहजे में बोला। आरजू कुछ पल के लिए गड़बड़ा गई थी। दिखाई नहीं देता आपको या अंधे हो गए हैं? आरजू अपने बाजू को सहलाते बोली। जहाँ दानियाल सफ़ीर खान की उंगलियों की छाप थी वो हिस्सा सुर्ख हो रहा था। तभी तो सब लोग उसे मना कर रहे थे ऐसी ड्रेसिंग से।
سب جانتے تھے دانیال سفیر خان کو ایسے کپڑے زہر لگتے تھے، وہ بھی جب کوئی لڑکی انہیں سر عام پہن کر باہر مردوں کے درمیان نکل آتی تھی۔ زبان مت چلاؤ، کیونکہ تم نے ایسی ڈریسنگ بہت شوق ہے نا تمہیں دوسروں کی نظروں میں آنے کا۔ غصے سے بھاری چلتی سانسوں کے درمیان وہ ضبط سے بولا تھا، وہاں موجود کئی لڑکوں کی نظریں جو ٹھہری تھیں اس پر۔ ہاں بہت شوق ہے، اور کچھ اب مجھے جانے دیں، یہاں فضول باتیں سننے نہیں آئی میں، کتنی مرتبہ بولوں مجھ سے، اور میری چیزوں سے دور رہیں۔ آپ میں آپ کی مرضی کے مطابق ہرگز نہیں چلوں گی۔ خان بولی تو زبان سے شعلے ٹپکا رہی تھی، اور ایسے ہی شعلے دانیال سفیر خان کی آنکھوں سے پھوٹ رہے تھے، جن کی تپش سے آرزو کو اپنا آپ جلستا ہوا محسوس ہوا۔ بکواس بند کرو اپنی، تم چھٹاک بھر کی لڑکی، تمیز نام کو چیز تمہیں چھو کر نہیں گزری، ابھی کے ابھی فوراً گھر واپس جاؤ اور چینج کر کے واپس آؤ۔ اس کا بازو دبوچے وہ دانت کو کچکچاتے بولا تھا۔ دانیال سفیر خان کو اپنے آگے چلتی کسی کی بھی زبان زہر کے مترادف لگتی تھی، اور آرزو خان کو دانیال سفیر خان ہی زہر لگتا تھا، جو ہر وقت سب پہ بس حکم چلانا جانتا تھا۔ بازو چھوڑے میرا، اور میں کہیں نہیں جا رہی، سنا آپ نے؟ اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے وہ پھنکاری تھی، اس کے لہجے میں بغاوت کی بو تھی، اور وہ دانیال سفیر خان کا غصہ سوا نیزے پہ پہنچا گئی تھی۔ وہاں کوئی بات نہیں، ابھی چینج ہو جائے گی۔ لب بیچے وہ دبے دبے غصے سے بولا، اور پھر پاس پڑے خالی ٹیبل پہ دھرا واحد پانی کا جگ اٹھا کر آرزو خان کے وجود پہ ڈال دیا کہ وہ منہ کھولے ایک گہرا سانس بھر گئی۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرے ضبط کا پیمانہ چھلکے۔ جگ وہیں گراس پر پھینکتے وہ آنکھوں میں تپش لیے بولا، جبکہ آرزو اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ یو سائیکو، کہیں کے جاہل شخص، میں خون کر دوں گی تمہارا۔ وہ دانت پیستے انتہائی غصے سے اس کی جانب لپکی، جب دانیال نے اس کی بلند آواز کو دبانے کو اس کے لبوں پر اپنا بھاری ہاتھ جمایا تھا۔ منہ بند رکھو اپنا، یہاں تماشا مت لگاؤ، اور یہ بیہودہ کپڑے تبدیل کرو فوراً، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے نازک پھڑپڑاتے لبوں پر اپنی جارحانہ گرفت مزید سخت کرتے وہ غرایا۔ آرزو ہیزل آنکھوں میں غصے کے سرخی لیے اسے گھور رہی تھی۔ نو گیٹ لاسٹ فرام مائی سائٹ، اور ہاں خبردار اگر دوبارہ تم نے ایسی گھٹیا ڈریسنگ کی یا ایسی ڈریسنگ میں کسی کے سامنے گئی۔ اسے جھٹکے سے چھوڑتے وہ سائڈ سے ہوتا اپنے تنے چہرے سمیت وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے آرزو نے اپنے گیلے سراپے کو دیکھا۔ جاہل شخص، اس کا بدلہ میں تم سے ضرور لوں گی، تم سمجھتے کیا ہو خود کو، بدتمیز۔ حد سے زیادہ غصے میں وہ اس ہال سے باہر نکل گئی، ساری ایکسائٹمنٹ جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ کتنی پیاری لگ رہی تھی وہ، مگر اس جاہل انسان نے سب بگاڑ دیا۔ عائشہ، مہا، لیزے نے اسے وہاں سے غصے سے باہر نکلتے دیکھا تو لبوں پر ہاتھ جماتے مسکراہٹ روکی تھی، کیونکہ دانیال سفیر خان انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ کہا بھی تھا اسے، مگر نہیں، محترمہ ہمیشہ دانیال بھائی کے کہے کا الٹ کریں گی۔ لیزے نے نفی میں سر ہلاتے افسوس کیا تھا۔ جاہل شخص، سمجھتا کیا ہے خود کو، اب ایسا حشر کروں گی تمہارا، دوبارہ مجھ سے الجھنے کی کوشش بھی نہیں کرو گے تم۔ غصے سے بولتے وہ اکیلے ہی گھر میں چلتے جا رہی تھی، اس کی ہیل کی ٹک ٹک خاموش گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی تھرڈ فلور پہ آ گئی تھی۔ بالکل آخر میں اپنے بنے ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک چھوٹی سی بالٹی اور برش اٹھائے وہ باہر نکلی، اور پھر تھرڈ فلور پہ بنے فرسٹ روم کے دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوئی۔ بہت ہوشیار بن رہے تھے نا دانیال سفیر خان، تم بھی پچھتاؤ گے، کس کے ساتھ الجھے ہو تم۔ دانت پیستے وہ اپنے آپ سے بڑبڑا کے بول رہی تھی۔ اس نے بالٹی میں برش ڈالا اور ہلکے گلابی رنگ کا پینٹ
برش کو لگا تھا۔ آرزو خان نے برش کو اس کی دیوار گیر پورٹریٹ پہ گھما دیا۔ پھر اس نے دانیال کے بلیک تھیم روم کو ہلکے گلابی رنگ میں جگہ جگہ سے تبدیل کر دیا تھا، حتیٰ کہ پینٹ فرش پر ٹھوکر کے ذریعے گراتے اب وہ کمر پر ہاتھ ٹکائے اپنے کارنامے کو ملاحظہ کر رہی تھی۔ تم نے تو مجھ پر پانی گراتے میری فیورٹ ساڑی خراب کی تھی نا، اب دیکھ لو انجام۔ ہاتھ سے نادیدہ گرد جھاڑتے وہ خوش ہوتی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ جلدی سے اپنے روم میں جاتی وہ فریش ہوئی اور کمفرٹر میں گھستی، موبائل لے کر بیٹھ گئی، جہاں وہاں اسے مختلف پوز میں پکس بھیج رہی تھی۔ وہیں ان پکس میں سے ایک پک میں دانیال سفیر خان بھی ان کے ساتھ تھا، لیکن اس کے چہرے پر وہی ازلی سنجیدگی تھی۔ آرزو کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ اس نے دانیال کی پک پر کراس کا نشان لگا کر واپس وہاں کو بھیج دیا اور موبائل سائڈ پہ رکھتی سونے کو لیٹ گئی، کیونکہ وہ جو کر چکی تھی اس کا انجام تو صبح بھگتنا تھا، لیکن وہ تو صاف مکر جائے گی، بالکل نہیں مانے گی۔ آرزو خان کہیں نہ کہیں خوف میں بھی مبتلا تھی، کیونکہ دانیال سفیر خان کا غصہ بہت تیز تھا۔ وہ جب انسلٹ کرتا تھا تو کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، اب وقت آ چکا ہے میں تم سے تمہارا سب کچھ چھین لوں۔ وہ دیوار پہ لگی تصویر کو دیکھتے آنکھوں میں شفقت بھرے ہوئے بولا، ساتھ ہی ایک سسکی لبوں سے خارج ہوئی تھی۔ تم نے بہت غلط کیا میرے ساتھ، 11 سال انتظار کیا ہے میں نے اس پل کا تمہیں برباد کرنے کا، فیض خان۔ وہ غصے سے دیوار پہ لگی تصویر کو اٹھائے اسے زمین پہ پٹختے بولا، جس سے وہ کرچیوں میں بکھر گئی۔ بہت عزیز ہے نا تمہیں تمہاری بیٹی، اب میں اس بیٹی کو تکلیف دوں گا فیض خان، تم بس دیکھتے جاؤ۔ وہ شیشے کی کھڑکیوں کے درمیان سے اس شخص کی تصویر باہر نکالتے سرد برفیلے لہجے میں بولا۔ اس درمیان اس کی انگلیاں زخمی ہوتی لہو ٹپکانے لگی تھیں، اس کا خون شیشے کے ٹکڑوں پر پڑنے لگا، لیکن وہ بے پرواہ بنا اس تصویر کو فولڈ کیے پاکٹ سے لائٹر نکالے اس میں آگ لگاتے اس سے اڑتی آگ کی لپیٹوں کو دیکھنے لگا۔ اس سے کئی زیادہ آگ اس کے سینے میں بھانبر کی طرح جل رہی تھی۔ اسے بجھانے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا اور وہ تھا انتقام۔ الیگزینڈر دروازے پر ہوتی دستک پہ مقابل نے سر تاثرات چہرے پر سجائے دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازہ کھولے بغیر ہی اس نے ہنکار بھری۔ وہ ایک بری خبر ہے، دروازے کے دوسری پار شخص نے ذرا جھجکتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا اس کے قہر ڈھارتے غصے کو۔ کیا ہے؟ الیگزینڈر پھر سے سر چہرہ لیے بولا۔ وہ فیض اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ مر چکا 2 سال پہلے ہی، مقابل نے ڈرتی سہمتی آواز میں بتایا۔ تو دوسری جانب الیگزینڈر کی آنکھوں میں خون اترا تھا، جبڑے بیچے وہ بس سرد نظروں سے دروازے کو گھور رہا تھا۔ تو اس کی فیملی کو ڈھونڈو، مجھے کسی بھی قیمت پر کوئی ایسی ذات چاہیے جسے تڑپانے سے فیض خان کی جان حلق میں اٹک جائے۔ اب وہ سگار لبوں میں دبائے اس کا دھواں ہوا میں چھوڑتے بولا، اس کے لہجے میں چھپی شفقت کو محسوس کرتے دوسری جانب کھڑے آدمی نے اپنا حلق تر کیا۔ اوکے، وہ بولتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ الیگزینڈر نے اس تصویر کو راکھ کو دیکھا۔ بہت ہوشیار نکلے تم، لیکن تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنی آسانی سے سب بھول جاؤں گا؟ نہیں، میں طوفان برپا کر دوں گا ان زندگیوں میں جن کی خاطر تم نے میری زندگی مجھ سے چھینی۔ سگار یوں ہی انگلیوں میں دبائے وہ کئی لمحے اس راکھ کو گھورتا رہا، حتیٰ کہ سگار نے اس کی انگلیاں جلا دی تھیں جب اس نے سختی سے جلتی سگار کو مٹھی میں بینچ لیا۔ مجھے درد دینے والے مر جایا کرتے ہیں۔ لب بیچے وہ شفقت کی انتہا کو پہنچا تھا۔ اس کے سر پہ ایک ہی بھوت سوار تھا جو اسے حیوان بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا، اور وہ تھا انتقام، جو وہ اب صفیہ فیض سے لینا چاہتا تھا۔ فیروزہ دانیال سفیر خان کی دہشت سے لبریز آواز
پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ گھر کی ملازمہ کو چیخ کے پکار رہا تھا۔ اس کی آواز سنتے سب لوگ ہی ہڑبڑا کے باہر نکلے۔ آرزو بھی آنکھیں مسلتی دوپٹہ کندھے پر ڈالے باہر نکلی تھی۔ یہ کس نے کیا؟ فیروزہ کو قہر برساتی نظروں سے دیکھتے غصے کے باعث بامشکل بول پایا تھا۔ آرزو کا دماغ ایک دم بیدار ہوا تھا۔ وہ لب بیچے مسکراہٹ چھپا گئی۔ دانیال سفیر خان کا تپا تپا چہرہ آرزو کے دل کو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، کس کی اتنی جرت ہے کہ میرے روم کا حشر بگاڑنے کی؟ غصے کے باعث تنی رگے لیے وہ بولا، جس سے اس کی گردن کی ہری نیلی نسیں ابھرنے لگی تھیں۔ فیروزہ نے سہم کر اسے دیکھا اور اب سب حیرانگی سے آگے بڑھتے اس کا کمرہ دیکھ ہکا بکا ہوتے باہر نکلتے جا رہے تھے۔ آرزو نے بھی بالکل انجانے پن میں اس کے کمرے کو دیکھا۔ مجھے نہیں پتا چھوٹے صاحب، فیروزہ بیچاری لڑکھڑاتی زبان میں بولی۔ دانیال سفیر خان نے ایک چبھتی نظر آرزو کے وجود پہ ڈالی۔ غصہ حد سے بڑھ رہا تھا۔ میں آخری بار پوچھوں گا، یہ سب کس نے کیا؟ اگر وہ سامنے نہ آیا تو پھر جو سزا میں دوں گا وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ دانیال نے انگلی اٹھا کے ان سب کو وارن کیا تھا۔ ینگ جنریشن حلق تر کیے وہاں کھڑی تھی۔ نہیں بتاؤ گے تو آج سے تم سب کا باہر جانا بند۔ نہ تم کالج جاؤ گے نہ یونیورسٹی، پڑھائی کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دانیال نے جبڑے پیچھے حکم صادر کیا۔ آرزو منہ بگاڑ کر رہ گئی۔ مہا، عائشہ، آرزو، علی سر جھکائے کھڑے تھے، جبکہ باقی سب نیچے فلور پر بیٹھے بریک فاسٹ کر رہے تھے۔ لیزے نے نیچے سے ہی آرزو کی پشت کو گھورا۔ پر بھائی، میرا بہت اہم ٹیسٹ ہے، عائشہ منمنائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پل میں آنسو بھر گئے۔ تو پھر جس نے یہ کیا ہے وہ خود بتائے۔ دانیال نے موبائل پاکٹ سے نکالتے کچھ بٹن پریس کیے۔ آرزو نے سر اٹھا کر اس کی حد درجہ سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ رات تو وہ بہت دھڑلے سے بول رہی تھی کہ وہ اس سے نہیں ڈرتی، اب اسے اتنے غصے میں دیکھ کر آرزو کی سیٹی پل بھر میں گم ہوئی تھی۔ لیکن عائشہ کو روتے دیکھ وہ آگے بڑھ گئی۔ میں نے کیا ہے یہ؟ آرزو بے خوف رہنے کی کوشش کرتے بولی، مگر پھر بھی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ دانیال نے آنکھ کے اشارے سے باقی سب کو وہاں سے جانے کو کہا اور آرزو کا ہاتھ جکڑے وہ اپنے روم میں داخل ہو گیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، میں یہ سب صاف کر دوں گی، آرزو اٹکتے لہجے میں بولی تھی، کیونکہ دانیال کی گرفت اسے اپنی کلائی پہ اتنی سخت محسوس ہو رہی تھی کہ اسے اپنی ہڈیاں ٹوٹتی محسوس ہوئیں۔ دانیال نے اسے واش روم میں لاتے ٹھنڈے پانی کا شاور آن کر دیا اور آرزو کو اس کے نیچے پٹخا تھا۔ وہ تنے چہرے سمیت اس کے کانپتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ یاد رکھنا، تمہاری ہر بے وقوفی کا جواب دینا مجھے اچھے سے آتا ہے۔ اب یہاں سے تب باہر نکلو گی جب تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ دانیال نے شاور کی سپیڈ مزید بڑھا دی۔ جنوری کی سردی میں ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑے آرزو کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ وہ گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ سردی نے پل بھر میں اس کی اکڑ توڑی تھی، جبکہ وہ لاپرواہ سا بنا دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بازو سینے پہ فولڈ کیے موبائل میں نہ جانے کیا دیکھ رہا تھا۔ آرزو خان گہرے سانس بھرتی اس بے حس شخص کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے پانی کے ساتھ ملتے فرش پہ گرنے لگے تھے۔ وجود کپ کپا رہا تھا اور ہونٹ ایک دم ہی نیلے پڑنے لگے تھے۔ سوری، وہ لڑکھڑا کر بولی۔ دانیال نے آئی برو اچکا کر اسے دیکھا۔ سوری۔ اٹکتے لہجے میں اس کے نیلے پڑتے لبوں سے بامشکل لفظ ادا ہوئے تھے۔ آرزو کو اس وقت وہ شخص پتھر دل لگا جو کتنے پرسکون انداز میں کھڑا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اتنے سرد پانی نے آرزو کو جما کر رکھ دیا ہے۔ دوبارہ مجھ سے الجھنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا آرزو خان، میں بار بار معاف کر دینے کا قائل نہیں، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کی آنکھوں میں اپنی سرد آنکھیں گاڑے وہ لفظوں کو چبا چبا کر ادا کرتے بولا۔ آرزو نم آنکھوں سے وہاں سے نکلی، مگر قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھے۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی، مگر مجال تھی کہ وہ شخص اسے سہارا ہی دے دیتا۔ وہ ابھی اس کے کمرے کے وسط میں پہنچی تھی جب دانیال نے اسے پکارا۔ آرزو خان نے ٹھہر گئی مگر پلٹی نہیں تھی۔ اپنا آپ سنبھال کر چلو لڑکی،
غصے سے تنے چہرے سمیت اس نے بیڈ سے اپنی مردانہ شال اٹھا کر آرزو خان کے اوپر لپیٹ دی۔ آرزو نے ساکت مگر غصے سے لبریز نظروں سے اسے دیکھا۔ دفع ہو جاؤ اب آرزو۔ وہ آرزو کے سامنے سے ہٹ گیا اور آرزو لڑکھڑاتے قدموں سمیت اپنے روم میں پہنچ چکی تھی، جہاں اپنی ماں کو دیکھتے وہ بھاگ کر ان کے گلے لگی تھی۔ دیکھا آپ کے جاہل بھتیجے نے کیا کیا ماما، وہ رخسار بیگم کے گلے لپٹتی رو دی تھی۔ رخسار بیگم نے اسے خود سے جدا کرتے بیڈ پہ بٹھایا۔ غلطی تمہاری بھی تھی، نہ منع کیا تھا نا لیزے نے تم سے کہ وہ ساڑی مت پہنو، مگر تم نہیں مانی۔ جانتی تو ہو دانیال کو یہ سب پسند نہیں، اوپر سے تم نے اس کے کمرے کا کیا حشر کر دیا۔ رخسار بیگم الماری سے اس کے کپڑے نکالتے ساتھ ساتھ بول رہی تھی۔ آرزو نے لب ایک دوسرے میں پیوست کیے ماں کے ہاتھوں سے کپڑے لیے۔ ہاں میں بھول گئی تھی، وہ آپ کا لاڈلا فرما بردار بھتیجا ہے، میں بھول گئی تھی۔ وہ پیر پٹکتی واش روم میں گھس گئی تھی، جبکہ رخسار بیگم نے پیچھے نفی میں سر ہلایا اور وہاں سے نکل گئیں۔ وہ لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے اور دانیال سفیر سب سے بڑا تھا، اس لیے وہ سب پر ہی ایک خاص روب رکھتا تھا، مگر آرزو خان ہمیشہ وہی کرتی تھی جو دانیال سفیر خان کو ناپسند ہو، اور جو دانیال کو ناپسند ہوتا وہ آرزو خان کو ضرور پسند ہوتا تھا۔ کالج آ رہی ہو کیا؟ اسپیکر سے ابھرتی آواز پر آرزو خان نے برا سا منہ بنایا تھا۔ ہاں آ رہی ہوں، پتہ نہیں مجھے اتنا پڑھا کر کیا بنانا ہے انہوں نے۔ آرزو دانت پیستے بالوں میں برش کرتی بولی۔ ایک تو صبح صبح ٹھنڈے پانی نے اس کی اچھی خاصی تواضع کر دی، اب اسے یوں فیل ہو رہا تھا جیسے اسے بخار ہونے والا ہے۔ اچھا سنو، دوسری جانب اس کی بیسٹ فرینڈ مروہ کی آواز گونجی، جس میں چاشنی جھلک رہی تھی۔ آرزو نے موبائل کو شاکی نظروں سے گھورا، کیونکہ مروہ میڈم اسے کبھی اتنی عزت نہیں دیتی تھی۔ سناؤ جی۔ بالوں کی ہائی پونی ٹیل بنائے آرزو نے اسے آئی برو اچکایا جیسے وہ سامنے ہو۔ تم اپنے اس کزن کے ساتھ آنا نا پلیز۔ دوسری جانب مروہ لب دانتوں تلے دبا کر بولی۔ اس کی بات سنتے ہی آرزو کے ذہن میں پل میں صبح کا سارا واقعہ گھوم گیا۔ اس نے دانت پیستے غصہ ضبط کیا تو عزت کی یہ وجہ تھی؟ ڈوب کے مر جاؤ تم لوگ، مجھے لگا مجھے مس کر رہی ہو۔ اتنا ہی شوق ہے تو ایسا کرو، اس دانیال کے بچے کو کڈنیپ کروا لو، قسم سے 1 روپیہ بھی نہ دینا بے شک۔ آرزو تڑق کر بولی۔ مروہ کی بات سنتے اسے چڑ مچی تھی، کیونکہ مروہ میڈم کو دانیال سفیر خان کسی شہزادے سے کم نہیں لگتا تھا۔ تم تو بے عقل ہو بدتمیز لڑکی، کتنا ہینڈسم ہے وہ، جب اتنی نظر سنجیدگی سے دیکھتا ہے دل دھڑک جاتا ہے قسم سے۔ مروہ حسرت سے بولی۔ اس کی بات پر آرزو نے گندا سا منہ بنایا تھا۔ ہاں ایک بار اس جاہل کی پابندیاں بھی دیکھ لو، پھر میں دیکھتی ہوں کس طرح تمہیں ہینڈسم لگتا ہے وہ، اوپر سے اس کی ہائٹ، اسے دیکھنے کے لیے کسی ٹیبل پہ چڑھنا پڑے۔ آرزو گلے میں پٹی سیٹ کرتے بول رہی تھی، اس کی باتوں میں صاف دانیال سفیر خان کے لیے ناپسندگی تھی، جس پر مروہ ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ اور تم تو بتا رہی تھی تمہاری بات پکی ہو گئی ہے، منگنی ہونے والی ہے، تھوڑی کچھ شرم کر لو تم۔ آرزو نے موبائل اٹھا کے کان کو لگایا، دوسری طرف سے مروہ نے دانتوں تلے لب دبائے۔ ہاں تو اس میں کیا ہے، میرا کرش ہے وہ، اور ہمیشہ رہے گا، مروہ نے عام سے لہجے میں کہا، جسے سنتے آرزو نے غصے سے فون کان سے ہٹایا اور فون کو گھورا۔ اللہ کرے اس کرش کی وجہ سے تم کریش ہو جاؤ، آرزو نے نخوت سے کہتے فون کھٹک سے بند کیا اور اپنے اوپر شال لپیٹ لی۔ ایک نظر بیڈ پر پڑی دانیال خان کی شال کو دیکھا اور آرزو کا دل کیا اس شال کو آگ لگا دے۔ ویسے بھی ابھی اس چیز کا بدلہ لینا باقی تھا جو دانیال اس کے ساتھ صبح کر چکا تھا۔ وہ بیگ کندھے پہ ڈالے نیچے کی جانب آئی تھی جب مہا اور عائشہ بیٹھی بریک فاسٹ کر رہے تھے، کیونکہ دانیال سفیر خان نے ان کی صبح ہی کلاس لگا لی تھی، تبھی وہ لوگ ہی بچے ہوئے تھے۔ علی
आली कॉलेज जा चुका था, जबकि वहाँ आयशा बैठी हुई थी। आरजू भी बैग रखती कुर्सी घसीट कर बैठ गई थी। जल्दी करो, तुम लोगों को छोड़ाऊँ। दानियाल सीढ़ियाँ उतरता एक सुरसुरी सी नज़र इन तीनों पर डालते बोला तो आरजू के हलक में नवाला अटक गया था। उसने जल्दी से पानी का गिलास लबों को लगाया। क्यों, खान बाबा किधर हैं? आरजू पानी का गिलास वापस टेबल पे रखते बोली। वो किसी ज़रूरी काम से गए हैं और आज से तुम लोगों को मैं ही पिक एंड ड्रॉप करूँगा। वो कफलिक्स ठीक करता नाश्ते की टेबल पर बैठ गया। उसकी बात सुनते आरजू ने कड़वा सा मुंह बनाया, जबकि महा और आयशा नाश्ते की आखिरी बाइट लेके उठ गईं। ड्राइवर की तरह इंटरेस्टिंग, आरजू खान बड़बड़ाई थी, क्योंकि अभी सुबह की सर्दी वो भूल नहीं पाई थी। लेकिन उसकी बड़बड़ाहट दानियाल के तेज़ कानों से बची नहीं रह सकी। उसने सख्त नज़रों से आरजू को घूरा। क्या है, आंखों से खा जाओगे क्या? कंधे उचकाते वो भी मज़ीद 3-4 निवाले लेती उड़ गई। किचन से निकलती नूर बेगम, सफ़ीर खान की वालदा, ने आरजू को घूरा। बड़ी माँ, काश आप ज़्यादा कड़वी चीज़ें ना खाती तो नतीजा ऐसा ना होता। आरजू बड़ी मोहब्बत से नूर बेगम के गले लगती, उनके कान के करीब सरगोशी करते दांतों तले लब दबा गई, जिससे उसके गाल में गड़ा सा उभरा था। बदतमीज़। नूर बेगम ने मुस्कुराहट दबाते उसे घूरा। वो उन्हें खुदाफिज बोलते बाहर की जाने बढ़ी और फिर रुक गई। ड्राइवर साहब जल्दी आएँ, लेट हो जाएंगे हम लोग। आरजू गर्दन घुमाकर बोली। वो अच्छा खासा दानियाल को जज कर चुकी थी। दानियाल ने फोर्क गुस्से से टेबल पर पटका और आरजू जल्दी से वहाँ से निकलती बाहर गाड़ी में जाकर बैठ गई। दानियाल गाड़ी में बैठता अब गाड़ी ड्राइव कर रहा था। महा और आयशा को तो ड्राइवर ड्रॉप करना था, लेकिन आरजू को उसे कॉलेज ड्रॉप करना था, जो यूनिवर्सिटी से 15 मिनट की दूरी पे था। अब आरजू खान के वाकई पसीने छूटे थे, क्योंकि आयशा और महा तो यूनिवर्सिटी के गेट के सामने उतर चुकी थी। अब दांत निकालते उसे खुदाफिज बोल रही थी। आगे आकर बैठो। वो बैक व्यू मिरर से आरजू के चेहरे पर अपनी सर्द नज़रें जमाए बोला, मैं यहीं ठीक हूँ। न जाने कितनी सर्द थी वो नज़रें कि आरजू का लहजा लड़खड़ा गया। उफ़ अल्लाह, वो हमेशा ही ऐसा क्यों फंस जाती है उस बददिमाग इंसान के चुंगल में। तुम्हें एक मर्तबा सुनाई नहीं देता? आगे आकर बैठो, या फिर ये काम भी मैं खुद करूँ? तना चेहरा लिए वो जबड़े बीचे बोला। आरजू हिम्मत रखती बैक सीट से नीचे उतरी और फ्रंट डोर खोलकर फ्रंट सीट पे बैठ गई थी। दानियाल ने एक चुभती नज़र उसके वजूद पर डाली और फिर ज़रा आगे को झुका तो आरजू की आंखें फैली थीं। ये क्या करने लगे हैं? उसे अपनी जानिब झुकता देख वो लड़खड़ाती ज़बान से बामुश्किल लफ्ज़ अदा कर पाई थी। दानियाल ने फुल बेजारी से उसे देखते उसके नाजुक वजूद को सीट बेल्ट में कैद किया था। बददिमाग लड़की, वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, मगर उसके नज़दीक होने की वजह से आरजू उसकी बड़बड़ाहटें सुन चुकी थी। जैसे सुनते ही वो मुंह बनाते उसे घूरने लगी। जाहिल, आरजू भी उसी के अंदाज में बोली, जबकि दानियाल ने उसे फ़िलहाल इग्नोर कर दिया। 15 मिनट बाद वो कॉलेज के गेट के सामने गाड़ी रोक चुका था। जब आरजू गाड़ी से नीचे उतरी, सुनो, मैं लेने आऊँगा, अकेले कहीं मत जाना, मुंह उठाकर वो गहरी संजीदगी से बोला तो आरजू ने तीखी नज़रों से उसे देखते असबात में सर हिलाया और फिर सामने देखा, जहाँ मरवा अभी अभी गाड़ी से उतरी थी और अब बड़े इश्तियाक से दानियाल सफ़ीर खान को देख रही थी। आरजू ने नफ़ी में सर हिलाते पलट कर देखा, जहाँ वो अभी उससे घूर रहा था। उसके देखने पर दानियाल सफ़ीर खान के लबों पर एक जताती सी मुस्कुराहट रूनुमा हुई और फिर गायब हो गई। आरजू ने नासमझी से उसे देखा और फिर मरवा को साथ लिए आगे बढ़ गई। मगर जहन में अब भी उसकी जताती मुस्कुराहट घूम रही थी, लेकिन वो सर झटक गई। वाह यार, कितनी प्यारी दोस्त हो तुम। मरवा आरजू का हाथ थामे चाहत से बोली, तो जिस पर आरजू ने नुरहुटेपन से अपना हाथ झटका। दफ़ा हो जाओ तुम, पता नहीं कौन सा भूत सवार रहता है तुम पर। आरजू मुंह फुलाए बोली थी, जबकि मरवा अब भी खुशी से चमकती आंखों से उसे देख रही थी।
یار اتنی خوش قسمت ہو تم، اور تمہیں اس کا دیدار کرنے کو ملتا ہے، مروہ خوشی چھلکاتے لہجے میں بولی، جس پر آرزو نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے گھورا۔ دفع ہو، وہ بھی اور تم بھی، کالا منہ نیلے پیر۔ آرزو پیر پٹکتی کلاس میں چلی گئی، جبکہ اس کے جملے پہ مروہ نے ہاتھ آگے کرتے اپنے سفید رنگت والے ہاتھوں کو دیکھا۔ آرزو سنو تو، وہ بھی اس کے پیچھے جاتی کلاس روم میں کہیں گم ہو گئی۔ تو کیا ملا تمہیں قاسم؟ الیگزینڈر نے خاکی لفافے پر نظر ٹکائے پوچھا تھا۔ وہ اس وقت بلیک شرٹ پر بلیک ہی پینٹ پہنے الگ لانگ کوٹ سے اپنے وجود کو چھپائے ہوئے تھا، اور سر پر ہیٹ کچھ اس انداز سے سیٹ تھی کہ وہ آدھی سر پہ تھی اور آدھی اس کے چہرے پہ۔ اس کے سیاہ ہونٹ واضح ہو رہے تھے، جن پر ایک مدھم روشنی پڑتی انہیں واضح کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہے، جوائنٹ فیملی ہے اس کی، اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے، شاید وہ تمہارے کام آ جائے۔ قاسم نے سر کو ہلاتے پرسوچ انداز میں کہا۔ ڈیٹیل؟ وہ سنجیدگی سے بولا، مگر قاسم اس کی سنجیدگی میں چھپی شفقت کو بھرپور طور پر محسوس کر سکتا تھا۔ یہ ہیں ڈیٹیل، اور ہاں الیگزینڈر، دھیان رکھنا، یہ بھی یاد رکھو وہ ایک کمشنر کی بیٹی ہے، وہ صرف صفیہ فیض خان کی بیٹی نہیں ہے، وہ اب صفیہ فیض خان اور کمشنر جمشید خان کی بیٹی ہے۔ تم موت کی راہ پہ چلنے سے پہلے سوچ ضرور لینا۔ قاسم کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا اور پھر ٹھٹک کر رک گیا۔ قاسم نے اب تک اسے نہیں دیکھا تھا، وہ پچھلے 5 سال سے اس کے ساتھ کام کر رہا تھا، لیکن اس کی شکل تک سے ناواقف تھا۔ اب 5 سالوں میں پہلی بار ایک چپتی ہوئی مسکراہٹ اس نے الیگزینڈر کے چہرے پہ دیکھی تھی تو چونک گیا۔ الیگزینڈر نے وہ خاکی لفافہ کھولا اور اس میں ایک ہنستی ہوئی تصویر باہر نکالی اور چلتا ہوا ریولنگ چیئر پر جا بیٹھا۔ اب چیئر کی پشت قاسم کی طرف تھی۔ مجھے موت پسند آئی، وہ کہا لگا کر ہنسا تھا۔ وہ وحشت سے لبریز کہت تھا۔ اس نے بے ساختہ ہی ٹیبل پہ دھری اپنی ریوالور اٹھا کر دیوار میں وہ 2 گولیاں پیوست کر دیں۔ دوبارہ مجھے ڈرانے کی کوشش مت کرنا قاسم، ورنہ یہ گولیاں میں دیوار پر نہیں ماروں گا۔ سرد آواز نے ایک پل کو قاسم کو گڑبڑا کر رکھ دیا۔ وہ حلق تر کرتے کرسی کی پشت کو دیکھنے لگا تھا اور پھر وہاں سے باہر نکل گیا۔ مہا جمشید خان۔ اس نے پک کی بیک سائڈ کو دیکھا اور پھر اس کی لبوں سے پہلی بار کسی لڑکی کا نام یوں تجسس سے نکلا تھا۔ اس نے تصویر کو اپنے موبائل میں کیپچر کیا تھا اور کرسی کی پشت پر سر ٹکا لیا۔ اب الیگزینڈر کے چہرے پر ایک درد سا بکھر گیا تھا۔ یار کب تک ویٹ کرتی رہو گی؟ مروہ نے اس کا بازو پکڑے جھنجھوڑا، جو اس وقت غصے سے بھری پڑی تھی۔ جب تک وہ لاٹ صاحب تشریف نہیں لاتے۔ آرزو مسلسل پچھلے 1 گھنٹے سے باہر کھڑی دانیال کا ویٹ کر رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوائیں اس کے وجود میں کپ کپی طاری کر رہی تھیں۔ اس کے اکیلے رہ جانے کی وجہ سے مروہ بھی اس کے ساتھ کھڑی تھی، اور تھوڑے فاصلے پر اس کا بھائی گاڑی سے ٹیک لگائے موبائل میں بزی تھا۔ یار میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں، مروہ فکر مندی سے بولی۔ آرزو نے نفی میں سر ہلایا۔ 10 منٹ اور ویٹ کر لینے دو۔ آرزو کلائی پہ بندھی ریسٹ واچ کو دیکھتی بیزاری سے بولی۔ غصے سے دماغ بھنک رہا تھا۔ وہ لب بیچے کھڑی تھی۔ آہستہ آہستہ تو ساری کالج کی لڑکیاں جا چکی تھیں، اب وہاں مروہ اور آرزو ہی بچی تھی۔ منہ اٹھا کر مت چلی جانا، جاہل کہیں کا۔ آرزو اس کی صبح والی بات پر نقل اتارتے بولی، آنکھوں میں پانی سا بھرنے لگا تھا۔ آرزو چلو نا یار، بھائی بھی اب تھک گئے ہیں۔ مروہ نے اسے پھر سے ہانک لگائی تھی۔ آرزو تھک ہار کے اسبات میں سر ہلا گئی۔ ویسے بھی اگر مروہ بھی چلی جاتی تو یہاں وہ خوف محسوس کرتی۔ سردیوں کے دن تھے جو جلدی ڈھل جاتے تھے۔ آرزو مروہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ ایک ڈر بھی اس کے وجود میں رفتہ رفتہ اتر رہا تھا۔ اگر اس کے جانے کے بعد دانیال آ گیا، اسے نہ پا کر نہ جانے وہ کیا کوہرام مچائے گا۔ پھر آرزو اپنی سوچوں کو جھٹکتی اب باہر دیکھنے لگی تھی۔
عائشہ گڑیا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ دانیال اجلت میں گھر میں داخل ہوتے پہلی فرصت میں ہال میں بیٹھی اپنی چھوٹی بہن کو دیکھتے مصروف سے انداز میں بولا، نہیں بھائی، ہم کیب لے کر آ گئے تھے، عائشہ نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ 2 گھنٹے پہلے عائشہ نے دانیال کو کال کی تھی کہ انہیں پک کر لے، تب دانیال نے بتا دیا تھا کہ وہ ایک اہم میٹنگ میں پھنس گیا ہے، اس لیے وہ کیب لے کر گھر چلی جائے اور وہاں سے ڈرائیور کو آرزو کو لینے بھیج دے۔ آرزو کہاں ہے؟ ان دونوں کو وہاں بیٹھے دیکھ دانیال کو کچھ یاد آیا، تبھی پوچھ بیٹھا، آرزو ابھی تک نہیں آئی کیا؟ مہا، آرزو کہاں ہے؟ عائشہ نے ادھر ادھر دیکھتے پہ ساتھ بیٹھی مہا کو ٹھوکا دیا تھا جو موبائل میں گم تھی۔ ایک دم سر اٹھا کر دیکھا۔ مجھے کیا پتا، میں نے تم سے کہا تھا ڈرائیور کو بول دو، مہا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کی بات سنتے دانیال نے لب بیچے ان دونوں کو گھورا۔ واٹ دی ہیل از دس؟ کہاں دھیان رہتا ہے تم دونوں کا، ڈیم اٹ! وہ ایک ضروری فائل لینے آیا تھا۔ اب آرزو خان کے گھر میں ناموجودگی نے اس کا دھیان بری طرح کھینچ لیا۔ دوپہر کا وقت تھا، سو گھر کی خواتین آرام کر رہی تھیں اور مرد اپنے اپنے کام پر تھے۔ وہ تیزی سے باہر نکلا۔ عائشہ اور ماہا کو بھی اب فکر لاحق ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کہاں ہوگی پاگل لڑکی، وہ بڑبڑاتا وہ باہر کی طرف لپکا کیونکہ اس کی گاڑی باہر تھی۔ ابھی وہ فرنٹ ڈور کھولے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے ہی لگا تھا جب ایک کالی مرسڈیز کچھ فاصلے پہ رکی۔ دانیال نے لہو جھلکاتی نظروں سے اس میں آرزو کو باہر نکلتے دیکھا تھا۔ وہ سختی سے گاڑی کا دروازہ بند کر گیا۔ آرزو اس آگے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ سامنے دانیال کو سرخ چہرہ لیے دیکھ کر آرزو لب بیچے اس کے پاس سے گزر گئی، جبکہ دانیال خان آندھی طوفان بنا اس کے پیچھے لپکا۔ اس کی نظریں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے اس لڑکے پہ ٹکی تھی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ وہ جھٹکے سے اس کے کمرے میں داخل ہوتے بولا، جہاں ابھی آرزو نے بیگ رکھا ہی تھا اور اب وہ ویسے ہی کھڑی تھی۔ آپ کو تمیز نہیں؟ کسی کے کمرے میں بغیر نوک کیے نہیں جاتے، اور خاص کر ایک لڑکی کے۔ آرزو دبے دبے غصے سے بولی، کیونکہ دانیال اس کے کہنے کے باوجود لینے نہیں آیا تھا، اس لیے ابھی تک وہ غصے میں تھی۔ اس کی بات سنتے دانیال کو ایک پل کو اپنی غلطی کا احساس ضرور ہوا، لیکن وہ واپس سے سختی کا لبادہ اوڑھے اس کے چہرے پر نظر ٹکا گیا۔ میں نے پوچھا ہے کس کے ساتھ آئی ہو؟ کون تھا وہ لڑکا؟ دانیال جبڑے پیچھے بولا۔ اس کی بات سنتے وہ اس میں چھپا مطلب سمجھتے آرزو کا چہرہ شدت سے سرخ پڑ گیا۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے اس سے؟ اب خود تو آپ لینے نہیں آئے، اب اگر میں گھر صحیح سلامت پہنچ گئی ہوں تب بھی آپ کو مرچیں لگ رہی ہیں۔ آرزو چبھتی نظروں سے اسے دیکھتے پلٹ گئی۔ میں نے کچھ بکواس کی ہے آرزو؟ شہیر خان، کس کے ساتھ آئی ہو تم؟ وہ لمحے میں مٹھیاں بیچے دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ سن کر ایک پل کو آرزو سہم گئی تھی۔ آپ اپنی حد سے پار کر رہے ہیں دانیال سفیر خان، آپ کو کوئی حق نہیں میرے پرسنل میٹر میں بولنے کا۔ آرزو پلٹ کر اسی کے انداز میں بولی۔ دانیال کی رگیں بری طرح سلگنے لگی تھیں، گلے پر واضح ہوتی نسیں پھول رہی تھیں۔ شاید آرزو سے بتا دیتی کہ وہ اپنی دوست کے ساتھ آئی ہے، مگر دانیال کا یوں اس سے انداز میں پوچھنا آرزو کو سلگا گیا تھا۔ اوپر سے وہ کس طرح روب جما رہا تھا اس پر، بجائے اپنی غلطی ماننے کے۔ اور تمہیں بھی کوئی حق نہیں آرزو خان یوں کسی کی بھی گاڑی میں منہ اٹھا کے بیٹھ کر گھر آنے کا۔ وہ سرد و سرخ ہوتی آنکھیں اس کی ہیزل آنکھوں میں گاڑے بولا۔ آرزو نے لب پیچھ لیے، نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے بہہ گئے۔ شٹ اپ دانیال، جسٹ شٹ اپ! میں آپ کی ہر بات سہتی آئی ہوں، لیکن خبردار، اگر آپ نے میرے کریکٹر پر انگلی اٹھائی میں ہاتھ کاٹ دوں گی آپ کے۔ دانیال سفیر خان، اپنی آنکھیں چیک کروائیں آپ، بلکہ نہیں، اپنا دماغ کا علاج کروائیں۔ آپ جس نے صرف فرنٹ سیٹ پر بیٹھے لڑکے کو دیکھا، بیک سائڈ پر بیٹھی اس کی بہن کو نہیں دیکھا۔ آنکھوں میں سرخی لیے وہ انگلی اٹھا کر بولی، اس کے لہجے میں ایک طوفان کی سی طغیانی تھی۔ دانیال مٹھیاں مزید بھیج گیا، ماتھے پر 3 بال نمودار ہوئے تھے۔ غصے میں اس نے بیک سیٹ پر دیکھا ہی نہیں تھا۔
چاہے تمہیں میرے انتظار میں کتنا ہی وقت کیوں نہ گزرنا پڑتا، دوبارہ کسی کی گاڑی میں بیٹھ کر مت آنا آرزو خان، ورنہ پھر میں وہ کروں گا جو تم ہرگز پسند نہیں کرو گی، وہ وحشت زدہ لہجے میں بولا اور وہاں سے نکل گیا۔ غلطی تو دانیال سفیر خان کی تھی، دانیال سفیر خان ہی کون مگر وہ دانیال سفیر خان ہی کون جو اپنی غلطی مان کر معافی مانگ لے؟ دوسروں کے آگے جھکنا اس مغرور زادے کو کہاں گوارا تھا؟ آیا بڑا، گاڑی میں مت بیٹھنا، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے، جاہل کہیں کا۔ آرزو نے نم آنکھیں صاف کیں اور کپڑے لیتی واش روم میں گھس گئی۔ ایک تو خود ہی نہیں آیا تھا پک کرنے، اوپر سے روب کیسے جھاڑ رہا تھا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کے ایک فیصلہ لیا ہے، جیسا کہ سب بڑوں کو پتہ ہے، اس بارے میں چھوٹوں کو بھی بتاتے چلے جائیں کہ معراج اور عائشہ کنیکا بچپن میں ہو چکا تھا، اس لیے اب ہم سب باقاعدہ ان کی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے والے ہیں۔ آغا جی نے سب کو دیکھتے خوشی سے کہا۔ وہاں اس وقت ہر کوئی موجود تھا سوائے دانیال کے۔ ماہا نے اپنے بھائی کے چہرے پر پھیلتی انجانی سی خوشی کو دیکھتے لب دبائے تھے، جو سر جھکائے بیٹھا تھا، جبکہ عائشہ کا دل کیا وہاں سے غائب ہو جائے۔ اسی لیے 2 ہفتے بعد میں ہی عائشہ اور معراج کے شادی کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ ویسے بھی شادی کے بعد عائشہ نے ادھر ہی رہنا ہے۔ ٹھیک 2 ہفتے بعد میں ایک اور فیصلہ سناؤں گا جسے ہر قیمت پر سب کو ماننا ہوگا۔ آغا جان نے اپنے بیٹوں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ سب لوگوں نے خوشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ صفیہ بیگم، ماہا علی اور معراج کی والدہ نے اٹھ کر عائشہ کے سر پہ پیار دیا تھا، جبکہ معراج خان چور نظروں سے اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ چلو پھر تیاریوں میں لگ جاتے ہیں، کام بہت ہے اور وقت کم۔ نور بیگم بھی خوش ہوتے بولی، جس پر سب لوگ ہی وہاں سے اٹھ گئے۔ آغا جی اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ باقی سب عائشہ اور معراج کو دیکھتے ہوئے ان کے پاس سے گزر رہے تھے۔ عائشہ کو اپنا چہرہ دہکتا محسوس ہو رہا تھا۔ معراج بڑی پرشوق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عائشہ سنیں، میری شرٹ پریس کروا دیں، کل میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ عائشہ کو آرزو کے ساتھ جاتے دیکھ وہ پیچھے سے بولا۔ عائشہ کا دل ہتھیلیوں میں دھڑکا تھا، جبکہ آرزو لب دبا گئی۔ جائیں عائشہ جی، شرٹ پریس کریں۔ آرزو لب دباتے وہاں سے باہر نکل گئی، جبکہ عائشہ گھبراتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ قدم اس کے کمرے کی طرف تھے اور معراج کے قدم اس کے قدموں کی پیروی کر رہے تھے۔ وہ ہاتھ پیچھے باندھے اس کے قدموں پہ قدم رکھتے چل رہا تھا۔ شرٹ کہاں ہے؟ کمرے میں پہنچتے ہی وہ اپنے پیچھے کھڑے معراج کو دیکھتے بولی۔ اس کی عجیب بدلی نظروں سے عائشہ کا دل بری طرح دھڑکا دیا تھا۔ الماری میں ہی ہوگی، وہ لب دبا کر بولا، کیونکہ عائشہ تب تک سکون میں تھی جب تک اس کی شادی کا ذکر نہیں ہوا تھا، لیکن اب تو وہ بار بار اس کے سامنے آنے والی تھی۔ نکال دیں، میں پریس کر دیتی ہوں، عائشہ نظر جھکائے بولی۔ اس کی بات سنتے وہ بھاری قدم اٹھاتا اس کے قریب آنے لگا۔ عائشہ اس کے اپنی جانب بڑھتے قدموں کو دیکھ گردن مزید جھکا گئی۔ تم تو ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے میں تمہیں کھانے لگا ہوں۔ معراج ذرا سا جھکتے اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے بولا۔ پرحدت تپش بھری سانسوں نے عائشہ کا کان جھلسا دیا تھا۔ اس نے فوراً نظریں اٹھا کر خود قریب معراج کو دیکھا تھا۔ وہ مخمور نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بچپن کی چاہت تھی وہ اس کی، اور جب معراج خان کو پتہ چلا تھا وہ اس کی ہے تب وہ کتنا خوش ہوا تھا۔ ان دونوں کو پتہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ہم نوا ہیں۔ یہ احساس خوش کن تھا۔ شرٹ عائشہ اٹکتے لہجے میں بولی، کیونکہ وہ درمیانی ایک قدم کا فاصلہ طے کرتا بالکل ہی اس کے قریب کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ تو میں نے پہن رکھی ہے۔ آنکھوں میں شرارت بھرے وہ شہادت کی انگلی اس کی تھوڑی پر ٹکائے اسے اوپر اٹھاتے بولا۔ عائشہ کے جسم میں کرنٹ سا دوڑا تھا۔ تو آخر وہ وقت آ ہی گیا عائشہ، جب آپ مکمل طور پر میری بن جائیں گی۔ اس کی چن پر محبت سے لب رکھتے وہ بوجھل گمبھیر آواز میں بولتا۔ عائشہ کی جان حلق میں اٹکا گیا۔ عائشہ کی ہتھیلیاں اتنی سردی میں بھی پسینے سے بھیگ گئی تھیں۔
بس 2 ہفتے اور آپ مکمل میری دسترس میں ہوں گی۔ چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتے وہ خمار آلود آواز میں بولا کہ اس کے ہونٹ عائشہ کے لبوں سے مس ہوتے اس کی دھڑکنیں منتشر کر گئے تھے۔ معراج، وہ گھبرا کر اس سے 2 قدم دور ہوئی تھی، وہ آنکھوں میں شوق کا جہان آباد کیے اس کے چہرے پہ پھیلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک دلکش مسکراہٹ معراج خان کے لبوں پر پھیل گئی۔ جب آپ میری دسترس میں ہوں گی تو یہ گریز برداشت نہیں کروں گا میں۔ وہ اپنے لفظوں پر دباؤ دیتے بولا تھا۔ عائشہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جہاں جذبوں کی آنچ اس کی آنکھوں میں چمک رہی تھی۔ جائیں اب کہ میں شرٹ اتار کر دوں پریس کرنے کو؟ وہ لب دبا کر بولا، چہرے پر صاف شرارت واضح تھی۔ عائشہ فوراً وہاں سے نکلی تھی۔ پیچھے وہ سرشاری سے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ جبکہ عائشہ اپنے کمرے میں جاتی منتشر ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو جذبے تھے وہ عائشہ کو اپنی سحر میں قید کر رہے تھے، اور اس کا دل بغاوت کرتا اس سحر میں قید ہونے لگا تھا۔ دل اب بھی چہرے پہ بکھرا ہوا تھا، گلال اب بھی چہرے پہ بکھرا ہوا تھا۔ اب ذرا بتانا پسند کرو گی کلاس بنک کرنے کی وجہ؟ آرزو نے مروہ کو گھورتے پوچھا، جو کب سے اس سے بول رہی تھی کہ ایک بات بتانی ہے، ایک بات بتانی ہے، اب کلاس بھی مس کروا دی۔ یار بیٹھ تو جاؤ، سانس تو لے لوں، مروہ گھاس پر گھاس پر بیٹھتے بولی تو آرزو نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ ہاں جی اب بتا دیجیے باجی حکیمہ، اس کے آگے ہاتھ جوڑتے وہ افزج ہوتے بولی، کیونکہ پرسوں بہت ہی اہم ٹیسٹ تھا اور آرزو خان نے تو ویسے بھی پڑھائی سے بچتی تھی۔ یار کل کیا ہے تمہیں یاد نہیں ہے کیا؟ مروہ نے اس کی ہیزل آنکھوں میں جھانکتے کچھ آخذ کرنا چاہا، جس پر آرزو نے سوچتے انداز میں اسے دیکھا۔ مروہ نے برا سا منہ بناتے اسے گھورا۔ بدتمیز، تمہیں واقعی یاد نہیں؟ مروہ نے ہاتھ میں پکڑی کتاب آرزو خان کے کندھے پہ مارتے دہائی دی، جس پر آرزو کرا کر رہ گئی۔ جی ہاں یاد ہے، کل تم نکمی دنیا میں تشریف لائی تھی۔ اس کے آگے سر جھکائے وہ ہاتھ جوڑتے بولی۔ اس کی بات پہ مروہ نے ایکسائٹڈ سی مسکراہٹ لبوں پہ کھینچتے اسے دیکھا۔ ہاں جی، کل ماں بدولت کی برتھ ڈے ہے اور ساتھ میں میری انگیجمنٹ بھی۔ مروہ شرماتے ہوئے بولی۔ آرزو جھٹ سے اس کے گلے لگی تھی، ساتھ ہی دھموکا بھی رسید کر دیا۔ بدتمیز، پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ آرزو ناک چڑھاتے بولی تو مروہ کندھے اچکا گئی۔ تم نے ضرور آنا ہے، 8 بجے فنکشن ہے، مروہ نے انگلی دکھاتے کہا، جس پر آرزو کی ساری خوشی دانیال سفیر خان کو یاد کرتے جھاگ کی مانند بیٹھ گئی۔ یار باقی سب کو تو کسی طرح منا لوں گی، لیکن وہ کھڑوس انسان وہ ہرگز نہیں آنے دے گا۔ آرزو نے رونا رویا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی مروہ کا منہ لٹک گیا۔ تم بس کسی طرح آ جانا آرزو، ورنہ مجھے مت بلانا، میرے لیے اتنا امپورٹنٹ موومنٹ ہوگا، اور میری بیسٹ فرینڈ نہ ہوئی تو پھر؟ مروہ اٹھتے ہوئے بولی۔ آرزو نے منہ بگاڑا تھا، وہ کیا کرتی دانیال خان کا، جو اس پر بلا وجہ پابندیاں لگاتا تھا، لیکن اس بار آرزو نے بھی اٹل انداز میں فیصلہ کیا تھا۔ وہ لازمی مروہ کی پارٹی میں جائے گی، ورنہ اس کی دوست اس سے ناراض ہو جائے گی۔ گھر پہنچتے آرزو نے فوراً کپڑے چینج کیے تھے۔ شکر تھا کہ خان بابا انہیں لینے آئے تھے، ورنہ اس وجہ سے وہ سارے راستے سوچتی آئی تھی کہ وہ کیسے اور کب بات کرے۔ مروہ کی پارٹی میں اجازت مانگنے کے لیے اس نے وہاں سے بھی ڈسکس کیا تھا، جس پر اس نے صاف دانیال کا ڈراوا دیا تھا، جس پر آرزو کا حلق کڑوا ہوا۔ کیا کر رہی ہیں آپ لیزے بھابی؟ وہ کپڑے چینج کرتی کچن میں آئی تھی۔ لیزے نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں تمہارا بھوت تو نہیں دیکھ رہی؟ لیزے آنکھیں چھوٹی کیے بولی۔ کیا مطلب ہے آپ کا لیزے بھابی؟ آرزو منہ پھلائے بولی تھی، پھر کافی مشین کی جانب بڑھ گئی۔ لیزے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ابھی سب کو بتاتی ہوں، آرزو کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ آرزو کچن میں پائی گئی ہیں؟
लीजे की 4 साल बेटी के दूध का फीडर हाथ में पकड़े लब दबाते वहां से निकली थी। पीछे आरजू ने फुल बेजारी से उनकी पुश्त को घूरा। मैं सुफियान भाई को बताऊंगी, भाभी आप बहुत चालाक होती जा रही हैं। आरजू ने पीछे से हाँक लगाई और कॉफ़ी निकालते वो अब कॉफ़ी के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगी थी। बड़ी मुश्किल से उसने कॉफ़ी बनाई और उसे कप में डालते उसकी खुशबू अपने अंदर उतारते ही आरजू का दिल मतला उठा था। खरामा खरामा चलते वो ऊपर थर्ड फ्लोर के फर्स्ट रूम में गई। दरवाज़ा हल्के से नॉक किया और इजाज़त मिलने पर अंदर दाखिल हो गई। दानियाल ने नज़र उठा के उसे देखा। आरजू खान सर पे दुपट्टा ओढ़े नज़रें झुकाए खड़ी थी। दानियाल ने अचंभे से फिर से देखा, जैसे कुछ गलत देख लिया हो। क्या है? आरजू को कुछ भी ना बोलते देख वो आईब्रो झुकाकर बोला। लैपटॉप को उससे उठाकर टेबल पे धरते वो बेड से नीचे उतर आया था। वो मैं कॉफ़ी लेकर आई थी आपके लिए। आरजू कप के बाद दूसरी नज़र दानियाल के हक्का बक्का चेहरे पर डालते हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, कॉफ़ी और तुम्हें बनानी भी आती है या फिर इसमें भी तुम्हारी कोई खराफात छुपी हैं? दानियाल ने माथे पर तेवरियां चढ़ाए पूछा। उसकी बात पर आरजू ने दांत कचकचाए थे लेकिन जब्त कर गई। आखिर को परमिशन भी तो लेनी थी। वो मैं सीख रही हूँ, आप पी कर देखें ना कैसी है। आरजू ने कप उसके सामने पेश किया, जिस पर दानियाल ने आरजू को अचंभे से देखते कॉफ़ी का कप उठाकर लबों से लगाया और दूसरे ही पल एक शदीद गुस्से की लहर उसके वजूद में समा गई। ये क्या हरकत थी? हाँ, ये क्या बनाया है तुमने? वो दांत पीसते बोला। आरजू ने मुंह बनाते उसे देखा। कॉफ़ी ही बनाई है। आरजू मासूमियत के आला रिकॉर्ड कायम करते बोली। दानियाल ने कप साइड टेबल पे रखते गुस्से से मुठियां बींची सामने उस छोटी सी लड़की को घूरा। लगता है तुम्हें सज़ा लेने का बहुत शौक है। आरजू खान, क्या दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा जो तुमने कॉफ़ी में इतनी ज़्यादा शुगर और इतना ज़्यादा नमक डाल दिया? आखिर तुम आई ही क्यों यहाँ? दानियाल का बस नहीं चल रहा था आरजू खान का वजूद यहाँ से गुम कर दे। आरजू ने मुंह बनाते उसे देखा। मैं तो कोशिश कर रही थी, इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है? मैं कौन सा रोज़ रोज़ आपके टेस्ट के मुताबिक कॉफ़ी बनाती हूँ, सड़ियल ही रहे। आरजू पैर पटक के बोली थी। एक तो कॉफ़ी बनाई, ऊपर से लाड साहब के नखरे ही ख़त्म नहीं हो रहे। नहीं बनाई तो बनाना सीख लो। नॉट गेट लॉस्ट, दिमाग बद दिमाग, बस ज़बान जितनी मर्ज़ी चलवा लो, वो अच्छी भली आएगी। वो बेजारी से उसे देखते वापस लैपटॉप उठाकर बेड पे बैठ गया। पीछे आरजू खान कलसती हुई वहाँ से निकल गई, लेकिन इस दरमियान वो उसकी पहली बात पर गौर करना तो भूल ही गई। 5 मिनट ही गुजरे जब साइड टेबल से टेस्ट लेस कॉफ़ी उठाते वो अनजाने में घूंट भरने लगा। लैपटॉप पर चलती उंगलियों की स्पीड तेज़ हो रही थी, उसे पता ही ना चला जब वो सारी कॉफ़ी ख़त्म कर गया, जिसके बेकार होने के ताने वो अभी आरजू खान को सुनाकर हटा था। आपको पता है मामा, उसकी मंगनी भी है साथ में, तो खूब एंजॉय करूँगी। आरजू सुबह से ही सब लोगों के गिर्द घूमते इन्हें बता रही थी कि मरवा की मंगनी है और वो जाना चाहती है। उसकी बातें दानियाल सफ़ीर खान के कानों तक भी पहुंच चुकी थी, लेकिन वो खामोश ही रहा, बल्कि सभी खामोश रहे, जिसे देख अब आरजू को गुस्सा आने लगा था। लेकिन फिर भी वो चहकती ही रही कि बस किसी तरह उसे जाने की परमिशन मिल जाए। तभी बार बार कह रही थी, उफ कितना मज़ा आएगा, मैं तो जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आरजू अपनी माँ को देखते बोली, जो नाश्ता सर्व करते अब बैठ चुकी थी। सब लोग खामोशी से नाश्ता कर रहे थे और आरजू चहक रही थी। कितना मज़ा आएगा। आरजू नाश्ते के बाइट मुंह में रखते बोली, तुम वहाँ नहीं जाओगी। आमलेट का पीस मुंह में रखते वो संजीदा सर्द आवाज़ में बोला। सब लोग खामोशी से ब्रेकफास्ट कर रहे थे, जबकि उसकी सर्द आवाज़ पे चहचहाती आरजू लब बीच गई। क्यों नहीं जाऊंगी, मैं ज़रूर जाऊंगी। मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, उसने इतनी मोहब्बत से मुझे बुलाया है। आरजू फोर्क पटकते गुस्से से बोली। उसे सामने बैठा शख्स जहर लग रहा था उस वक्त, या शायद जहर से भी बुरा। मैंने एक मर्तबा कहा ना, तुम वहाँ नहीं जा सकती तो नहीं जा सकती। ज़बान ज़्यादा मत चलाओ। वो सामने बैठी लड़की को देखते लफ्ज़ों पर दबाव देते
وہی ازلی گہری سنجیدگی سے بولا، میں جاؤں گی، سنا تم نے؟ کیا ہر وقت روب جھاڑتے رہتے ہو مجھ پر؟ کزن ہو، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں۔ چیئر کھسکاتے وہ اٹھتے ہوئے ذرا اونچی آواز میں اس کی لہو رنگ ہوتی آنکھوں میں اپنی ہیزل آنکھیں گاڑتے بولی، جس پر مقابل نے لب بیچ لیے، بکواس بند کرو اور تمیز سے بات کرو۔ ماتھے پر تیوریاں چڑھائے وہ اس سے 5 فٹ 4 انچ کی آفت کی پڑیا کو آنکھیں دکھائے دھاڑ کے آرزو کے دل ہولے سے لرزا۔ ماتھے پر تیوریاں چڑھائے وہ اس 5 فٹ 4 انچ کی آفت کی پڑیا کو آنکھیں دکھائے دھاڑا کہ آرزو کا دل ہولے سے لرزا۔ کیوں تمیز سے بات کروں؟ تم نے کی ہے کبھی تمیز سے بات؟ ہمیشہ یہ مت کرو، وہ مت کرو، وہ مت پہنو، یہاں مت جاؤ، لیکن اب بس بہت ہو گیا، میں جاؤں گی۔ تمہارا یہ روب باقی سب پر چلتا ہوگا، مجھ پر نہیں چلے گا۔ اسے انگلی دکھاتے بولی۔ آقا جی نے غصے سے اس کی چلتی زبان ملاحظہ کی، جبکہ مقابل کے تن بدن میں آگ بھڑک گئی۔ وہ تن فن کرتا اس تک جاتا اس کی کلائی غصے میں دبوچ گیا۔ ابھی پتہ چل جائے گا تم وہاں کیسے جاتی ہو۔ اسے گھسیٹتے وہ سر چہرہ لیے آگے کو بڑھا، جبکہ آرزو نے غصے سے اس سے اپنی کلائی چھڑوائی تھی۔ چھوڑو مجھے، جنگلی کہیں کے، غصے میں دانت پیستے وہ بولی۔ اس کی گوہر افشانیاں سنتے دانیال سفیر خان کا غصہ 7ویں آسمان پہ پہنچا۔ اس نے سختی سے آرزو کو اس کے کمرے میں پٹخا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ خبردار اگر کسی نے اس بد دماغ لڑکی کو یہاں سے نکلنے کی گستاخی کی۔ انگلی دکھاتے اس نے ینگ جنریشن کی طرف شرر باز نظروں سے دیکھا۔ تم ہو گئے بد دماغ، بلکہ تمہارے پاس تو دماغ ہی نہیں، بس ہر ایک پر حکم چلانا آتا ہے تمہیں، جاہل شخص۔ اندر سے آرزو کی آواز سنتے چیخی تھی، جبکہ باہر ینگ جنریشن کے چہروں پہ دبی دبی ہنسی تھی، جسے اگر آرزو دیکھ لیتی تو ان سب کے مسکراتے چہروں کو آگ لگا دیتی۔ رات کے 7 بجے وہ مکمل تیار تھی۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، نیوی بلو کلر کی میکسی میں، ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ۔ وہ آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ آنکھوں پہ گلاسز کے بجائے لینس لگا لیے تھے اس نے۔ ایک مرتبہ پھر گھوم کر جائزہ لیا۔ جاہل نہ ہو تو۔ خان کو سوچتے آرزو نے کڑوا سا منہ بنایا اور اپنے کمرے کی کھڑکی کی جانب گئی، جو لان میں کھلتی تھی۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کھڑکی کھولتے وہ وہاں سے باہر نکلی تھی۔ آرزو، عائشہ لان میں آتے اسے دیکھتے بھاگ کر اس کے پاس جاتی، دبی دبی آواز میں اندر کی جانب دیکھتے بولی، عائشہ میں جلدی واپس آ جاؤں گی، تم سب سنبھال لینا، اوکے بائے۔ عائشہ کی بغیر کوئی سنے وہ باہر کی جانب چلی گئی، جبکہ عائشہ پیچھے ماتھا پیٹتی ڈرتے ہوئے اندر کی جانب گئی تھی۔ اور پھر جب دانیال خان نے آرزو کا کمرہ کھٹکایا تو کسی نے کمرہ نہیں کھولا تھا۔ دانیال لب پیچھے ماسٹر کی سے کمرہ کھول چکا تھا، لیکن بیڈ پر کمفرٹر اوڑھے وجود کو دیکھ کر اس کے پیشانی کے بلوں میں کچھ کمی آئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ تندو تیز نظر سے بیڈ پر لیٹے وجود کو دیکھنے لگا۔ عائشہ، آرزو کہاں ہے؟ وہ سرد آواز میں گرجا۔ عائشہ کو اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہوا تھا، لیکن وہ یوں ہی لیٹی رہی۔ عائشہ، میں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، آرزو کہاں ہے؟ فوراً اٹھو یہاں سے، دانیال اس مرتبہ روبدار لہجے میں بولا، کہ عائشہ کمفرٹر سر سے اتارتے سہمتے ہوئے اپنے بھائی کے غصے سے تنے چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ بھائی، وہ آرزو چلی گئی، عائشہ سر جھکائے بولی۔ دانیال نے آگ برساتی نظروں سے دیوار پہ لگی آرزو کی تصویر کو گھورا اور پھر عائشہ کو اپنے روم میں جانے کا بولا۔ عائشہ کو نہیں پتا تھا۔ دانیال کو کیسے پتا چلا، جبکہ دانیال عائشہ کا جوتا دیکھ چکا تھا؟ لاوا سا دانیال کے وجود میں بھڑک رہا تھا، جس کی زد میں اب آرزو خان کا وجود آنا تھا۔ رات کے 10 بجے وہ دبے قدموں سے اپنی ہائی ہیل ہاتھوں میں پکڑے ایک ہاتھ سے میکسی اٹھائے اندر داخل ہوئی تھی۔ آہستہ سے لب دبائے وہ ہال میں داخل ہوئی، جہاں داخل ہوتے ہی اس کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے سامنے 1 سیٹر صوفے پر ٹانگ چڑھائے برجمان شخص کو دیکھ آنکھیں پھیلائے وہیں رک گئی۔ بیک بون میں سرسراہٹ سی ہوئی تھی۔ آرزو خان کو لگا جیسے
سامنے بڑی شان سے موت کا فرشتہ بیٹھا ہے جو لہو رنگ آنکھوں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ گلے میں گلٹی سی ابھری جب وہ صوفے پہ اٹھتا، بھاری قدم اٹھانے لگا تھا کہ خاموش ہال میں اس کے قدموں کی ہولناک آواز گونجنے لگی۔ وہاں ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا، شاید باقی سب کو اس سامنے کھڑے جلاد نے ہی اندر بھیج دیا تھا۔ وہ تھوک نگلتی خوف سے آنکھیں میچ گئی۔ جیسے جیسے وہ اس کے قریب آ رہا تھا، آرزو کا دل جیسے بند ہو رہا تھا۔ کیا بکواس کی تھی میں نے، بولو کیا بکواس کی تھی میں نے کہ تم وہاں نہیں جاؤ گی؟ وہ اتنے شدید غصے میں دھاڑا کہ اندر بیٹھی عائشہ اور مہا کے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ آرزو خان ڈر سے 2 قدم پیچھے اچھلی۔ کیوں گئی تھی تم؟ وہ مٹھیاں بیچے ماتھے پر 3 بل ڈالے بولا۔ انگار لہجے سے غصہ چھلک رہا تھا، نیلی آنکھیں وحشت سے لبریز تھیں۔ آرزو کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ منگنی پر اس نے خوب انجوائے کیا تھا، مگر اب سامنے کھڑے شخص نے اس کا خون منجمد کر دیا۔ میری دوست کی انگیجمنٹ تھی، وہ خوف سے بولی۔ آرزو کو لگا جیسے وہ بس اسے مارنے ہی والا ہو، زبان لڑکھڑا گئی۔ تو اگر تم وہاں نہ جاتی تو کیا یہ سب تام جھام نہ ہوتا؟ اس کے بازو دبوچے، وہ لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھتے غرایا۔ آرزو نے اپنے بازو پر اس کے جارحانہ گرفت بڑھتی محسوس کی۔ آرزو خان لب بیچ گئی۔ نئی بغاوت نے اس کے اندر سر اٹھایا۔ تبھی وہ نظریں اٹھائے دانیال کو دیکھنے لگی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے منع کرنے والے؟ میرے بھائی ہیں، میرے باپ ہیں، یا پھر؟ آرزو ہمت کرتی ذرا غصے سے بولی۔ دانستہ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس کی بات سنتے دانیال کا غصہ سوا نیزے پہ پہنچا تھا۔ زبان بند رکھو اپنا بد دماغ لڑکی۔ اس کا بازو جھٹکتے وہ ہاتھ ہوا میں معلق کر گیا۔ آرزو نے پھیلی آنکھوں سے اس کا ہاتھ ہوا میں تھما دیکھا تھا۔ میں جاؤں گی، ہر وہ جگہ جاؤں گی جس سے آپ کو مسئلہ ہو۔ سنا آپ نے؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرنے کی؟ آرزو خان دانیال سفیر خان کے سینے پہ ہاتھ مارتے اسے پیچھے کی جانب دھکا دے دے ہذیانی انداز میں چیخی۔ دانیال خان نے ہمیشہ اس پر پابندیاں لگائی تھیں، لیکن کبھی ایسی نوبت نہیں آئی تھی کہ وہ اس پہ ہاتھ اٹھا دے۔ حد میں رہو اپنی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، دانیال انگلی اٹھائے بولا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں شعلہ جلس رہا تھا۔ آرزو کی آنکھوں میں سرخی کی لکیریں تھیں۔ آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں، کیوں منہ اٹھا کر میرے معاملات میں پڑنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آرزو لب بیچے بولی۔ دانیال نے جبڑے بیچے اس لڑکی کو چلتی زبان کو ملاحظہ کیا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ہاتھ چھوڑے میرا۔ دانیال نے سختی سے اس کا ہاتھ جکڑا تھا۔ نیم اندھیرے میں آرزو کو وہ کوئی حیوان ہی لگ رہا تھا جو اسے اپنے ساتھ کھینچ کے لے جا رہا تھا۔ میں نے کہا ہاتھ چھوڑو میرا۔ آرزو نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے چھڑانے کی کوشش کرتے بولی۔ اسے حد سے زیادہ غصے میں تنے چہرے سمیت دیکھتے آرزو کی بیک بون میں سرسراہٹ ہوئی تھی۔ تمہاری جگہ یہ ہے، سنا تم نے؟ آج یہاں 2 راتیں گزارو گی، پھر تمہاری عقل ٹھکانے آئے گی۔ دانیال نے اسے لا کر ایک کمرے میں زور سے پٹخا کہ وہ زمین پہ جا گری۔ وہ دہشت زدہ آواز میں پھنکارا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں گھر سے باہر اتنے رات کو اکیلے جانے کا؟ اب یہاں رہو اکیلے۔ دانیال انگلی اٹھائے اسے دیکھتے کرخت لہجے میں بولا۔ آرزو نے خوف سے آس پاس دیکھا۔ ان لوگوں کا پرانا اسٹور تھا جہاں بہت پرانی چیزیں پڑی تھیں۔ وہاں روشنی نہ ہونے کے برابر تھی، کیونکہ چھت پہ بنے جالی نما روشن دان سے چاند کی ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ سردیوں کی رات میں اندھیرے میں یہاں رہنا، آرزو خان کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ نو دانیال، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ آرزو نفی میں سر ہلاتے آگے کو بڑھی، جب دانیال نے اتنی ہی پھرتی سے دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ آرزو بار بار دروازے کو پیٹ رہی تھی۔ دانیال، سفیر خان دروازہ کھولو، میں تمہارا خون کر دوں گی۔ تم جاہل انسان، سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ آسمان پر چاند نہ ہونے کے برابر تھا۔ چاند کی بہت ہی مدھم روشنی آ رہی تھی، جس وجہ سے آرزو کو اب وہاں ڈر لگنے لگا تھا۔ اگر آرزو خان جان جاتی کہ وہاں اس کے علاوہ کوئی اور بھی تھا تو یقیناً وہ ویسے ہی مر جاتی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے بہا۔ باہر کھڑا شخص پاکٹ سے سگریٹ نکالتے لبوں کو لگائے سلگانے لگا تھا۔ اس کا خود کا وجود بھی اسی سگریٹ کی مانند سلگ رہا تھا۔
کنپٹیاں سہلاتے وہ آرزو خان کی چیخیں چلانے کی آوازیں سن رہا تھا۔ اب چونکہ دانیال سفیر خان نے اسے یہاں قید کیا تھا تو کسی میں اتنی ہمت نہیں ہونی تھی کہ دانیال کے علاوہ اسے وہاں سے کوئی باہر نکال لیتا۔ بیٹا دانیال، آرزو ابھی بچی ہے، میں سمجھا دوں گی اسے۔ رخسار بیگم بریک فاسٹ کرتے دانیال کو دیکھتے بولی، جو لب بیچے فورک ٹیبل پہ رکھ گیا۔ مجھے پتہ ہے چھوٹی امی، آپ اس کی ماں ہیں، آپ کو افسوس ہوتا ہوگا کہ میں آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ بہت سخت رویہ ہے میرا اس کے ساتھ، لیکن آپ بہتر جانتی ہیں ایسا کیوں ہے۔ دانیال باہم ہاتھ ایک دوسرے سے جوڑے بولا۔ رخسار بیگم اس کی بات سنتے خاموش ہو گئیں، کیونکہ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ بہو تم فکر نہ کرو، آرزو ہماری بھی پوتی ہے، لیکن اس کے لیے یہی بہتر ہے۔ آغا جی نے بریک فاسٹ ختم کرتے اٹھتے ہوئے کہا تو رخسار بیگم اس بات میں سر ہلا۔ اس وقت وہاں ان تینوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ چھوٹی امی، میں یونیورسٹی جا رہی ہوں۔ ماں نے باہر نکلتے ہانک لگائی۔ ان سب کو آرزو خان کی فکر تھی، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہاں جا کر اس سے بات کر لے، کیونکہ دانیال خان نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ آرزو خان کے پاس کوئی نہیں جائے گا۔ خان بابا آپ چلیں۔ ماں ریسٹ واچ دیکھتی گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ عائشہ طبیعت خرابی کی وجہ سے نہیں جا پائی تھی اور آرزو میڈم قید کاٹ رہی تھی۔ ابھی آدھا راستہ ہی طے ہوا تھا جب ان کی گاڑیوں کے آگے اور پیچھے دو گاڑیاں رکیں۔ خان بابا نے اچانک بریک پر پاؤں رکھتے ایکسیڈنٹ ہونے سے روکا تھا۔ وہاں پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ یہ کون ہے، عقل ہے کیا؟ خان بابا کھڑکی سے چہرہ باہر نکالے بولے۔ جب سوٹ بوٹ میں لوگ اترے اور خان بابا کو خطرے کی گھنٹیاں اپنے قریب بجتی محسوس ہوئی تھیں، اس سے پہلے کہ وہ تیزی سے گاڑی یہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے، ان آدمیوں نے پھرتی سے خان بابا کے قریب جاتے ان پر گن کی بیک سے وار کیا۔ ان کے سر سے خون ابل کر باہر نکلا۔ انہوں نے ایک فائر خان بابا کے بازو میں بھی کیا تھا۔ وہاں کی چیخ گاڑی میں گونجی تھی۔ خان بابا تقریباً بے ہوش ہونے والے تھے اور وہاں تیزی سے گاڑی سے باہر نکلی تھی اپنی جان بچانے کو۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی لکیریں پھیل گئی تھیں، چلنا جیسے محال ہو گیا تھا۔ ان آدمیوں نے ماہا کے ارد گرد گھیرا بنایا۔ وہ چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی کالی آنکھوں میں اس وقت حد سے زیادہ ڈر تھا، جسے محلے سے لرز رہا تھا۔ جب اس گھیرے کو چیرتے ہوئے ایک آدمی نے اسے اپنی جانب بڑھتا محسوس ہوا تھا، وہ بلیک پینٹ شرٹ پر بلیک شوز پہنے، سر پہ ہیٹ رکھے، چہرے پر رومال باندھے اس کے قریب آیا۔ ماہا نے خوف سے لبریز نظروں سے اسے دیکھتے پیچھے کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ جب اس گھیرے کو چیرتے ہوئے ایک آدمی اسے اپنی جانب بڑھتا محسوس ہوا تھا، وہ بلیک پینٹ شرٹ پر بلیک شوز پہنے، سر پہ ہیٹ رکھے، چہرے پہ رومال باندھے اس کے قریب آیا۔ ماہا نے خوف سے لبریز نظروں سے اسے دیکھتے پیچھے کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس تک پہنچ رہا تھا۔ ماہا اپنی گاڑی کے ساتھ لگ گئی۔ اس کا دل کیا کہ کاش وہ یہاں سے غائب ہو جائے۔ دیکھو، تمہیں جو چاہیے لے جاؤ، میرا بیگ ہے، تمہیں پیسے چاہیے؟ ماہا گھبراتے ہوئے گاڑی میں گھستی جا رہی تھی۔ اتنی سردی میں بھی اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ جب الیگزینڈر اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا، اتنا کہ ان میں بس 1 انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا، ماہا نے زور سے آنکھیں میچیں اور وہ اس کے ڈرے سہمے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔